अस्सलाम वालेकुम सामीन, एक दफ़ा फिर मैं डॉक्टर सईद इरफान अशरफ और मेरे साथ मेरे हमकार, मेरे दोस्त, मेरे कुलीग डॉक्टर फैज़ुल जान साहब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था, हम पश्तो में भी एक प्रोग्राम करते हैं और इसके साथ साथ फिर उसी का एक वर्जन उर्दू में हम रिकॉर्ड करते हैं। पश्तो में जो हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और जो आज हमारा टॉपिक है उसी के हवाले से है, और वो है कि इस पूरी रीजन में न सिर्फ अक्कासी का या रिप्रेजेंटेशन का मसला है, बल्कि इस पूरी रीजन में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके कल्चरल वैल्यूज़ या जो उनके सकाफ़ती अक़दार हैं, जो उनके जो कल्चर्स हैं, उनको भी ख़तरा दरपेश है। और वो ख़तरा इस हवाले से है कि न सिर्फ हमें एक पूरी दुनिया का जो एक कॉरपोरेट निज़ाम चल रहा है इस वक्त, या जो न्यू लिबरल इकोनॉमी है, या जो मार्केट का जो है ना एक गलबा है माश के हवाले से, उसमें मफलूज होते जा रहे हैं। हमारी दुनिया के साथ रब्त नहीं बढ़ रहा। हमारी जो बॉर्डर्स पे जो माशी निज़ाम हैं या इकोनॉमीज़ हैं वो नहीं पनप रही, बल्कि वहाँ एक स्मगलिंग की हैसियत से हम कोई ऐसा ज़िम्मेदार किस्म का निज़ाम नहीं बना पा रहे जिसकी बुनियाद पर हमारे जवान और हमारे बच्चे अपने ही इलाकों में कारोबार करने के काबिल हो जाएं। इसलिए जब वो नहीं है तो वो मुल्क से भाग रहे हैं। तो एक तो ये इसका पहलू है, और इसके साथ एक दूसरा पहलू जो डॉक्टर साहब के साथ हम डिस्कस करेंगे वो पावर के पर्सपेक्टिव से है, यानी ताकत हम जब देख तस्वर है तो हम रियासत की तरफ देखते हैं, हम अपने गांव के नंबरदार की तरफ देखते हैं, हम सरदार की तरफ और हम खान की तरफ देखते हैं। लेकिन ये ताकत के कुछ मोहरे तो हैं, लेकिन ताकत कुछ और जगहों पे भी पड़ा होता है। तो उस पे हम बात करेंगे, और मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब के साथ इसलिए बात करना चाहेंगे कि इनका एक पेपर जो है ना पब्लिश हुआ है एक साल पहले शायद, मुझे बहुत पसंद आया। एपिस्टेमिसाइड का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि कल्चर जो है वो किस तरह प्रेडेटरी इकोनॉमीज और पावर के नीचे जो है ना वो दब रहा है, यानी जो कल्चर है उसको खतरात कहाँ से हैं। तो अगरचे हम मिसालें तो पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों की ज़बान यूज़ करें, उनके मसाइल को सामने रखें, उस पर बात करें। तो दो हिस्सों में प्रोग्राम है। पहला हिस्सा इसका कॉन्क्रीट सवालों पे है, वो एविडेंसेस हैं, वो निशानियां हैं जो हमारे सामने हैं, और दूसरा हिस्सा हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल और थ्योरी की तरफ भी हम जाएं। तो पहला सवाल मैं जो कॉन्क्रीट एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले पूछूंगा वो डॉक्टर साहब से ये है कि डॉक्टर साहब, मैं जब आपका पेपर पढ़ रहा था तो उसमें एक लफ्ज़ आपने यूज़ किया था, इंटरनल कॉलोनाइजेशन। यानी ये खित्ते तो हमेशा से एक्सटर्नल कॉलोनाइजेशन तो है, हर अहद में एक हमला आवर आया है, सिकंदर आजम से लेकर अंग्रेज़ों तक जो उनका पावर बड़ा सॉलिड रहा। तो 150 साल उन्होंने पूरी हुकूमत की, उससे पहले 2-3 साल हुकूमत करते थे लोग। तो ये जो एक्सटर्नल कॉलोनाइजेशन की तो हमने बात सुनी थी, लेकिन जब आप इंटरनल कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करने कि इसका क्या मतलब है। बहुत शुक्रिया इरफान। देखिए, अगर हम कॉलोनाइजेशन से शुरू कर लेना तो कॉलोनाइजेशन उसकी जो एकेडमिक तारीफ जो बनती है वो ये है कि एक फॉरेन पावर वो किसी इलाके पर कब्जा कर ले, उस इलाके के लोगों को अपनी तसल्लुत में रखे और उनके वसाइल उन सब पर जो है उनका कंट्रोल हो, तो उसको कहते हैं कॉलोनाइजेशन। जिस तरह अंग्रेज़ मिसाल के तौर पर इस रीजन में आ गए थे, हिंदुस्तान को एक कॉलोनी उन्होंने बनाया था, इसी तरह अफ्रीका के अंदर जो है वो कॉलोनीज थी, उनको सिर्फ कॉलोनीज कहा जाता था और इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन का नाम दिया जाता था। इंटरनल कॉलोनाइजेशन का टर्म जो हमने इस रिसर्च पेपर में यूज़ किया है, हमने पहली दफ़ा नहीं, ये अभी मुसलसल यूज़ होता रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कभी अफ़गानिस्तान के मसले को इस पर्सपेक्टिव से किसी ने देखा नहीं है। इंटरनल कॉलोनाइजेशन की बात आजकल जो हो रही है, मिसाल के तौर पर वो इज़राइल और फ़लस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि इज़राइल ने फ़लस्तीनियों को इंटरनल कॉलोनाइजेशन का शिकार बनाया है। लेकिन इस पेपर के अंदर हमने एम्पिरिकल एविडेंस और फिज़िकल जो शवाहिद है उनकी बुनियाद पर हमने ये इस्टब्लिश करने की कोशिश की है कि तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर ये सिर्फ हुकूमत नहीं है, ये इंटरनल कॉलोनाइजेशन है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ कि हम इसको इंटरनल कॉलोनाइजेशन क्यों कहते हैं।
کالونائزیشن میں وہی میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتا دیا کہ زمین پر قبضہ کیا جاتا ہے، لوگوں سے ان کی آزادی چھین لی جاتی ہے، ان کو ایک فارن نظام اس کا پابند بنا دیا جاتا ہے، اور اپنے لوگوں کا اپنی ہی سے زمین پر وسائل پر ان کا قبضہ نہیں، اس سے قبضہ لے لیا جاتا ہے اور دوسری قوتوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، ان سے یعنی لوکل لوگ جو ہے ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کالونائزیشن کے اندر ایک اور پروسیس بھی چلتا تھا انٹلیکچوئل لیول پر، جس کو کہا جاتا ہے ایپسٹیمیسائڈ، کہ انہوں نے صرف وسائل پر قبضہ نہیں کیا، انہوں نے لوکل جو ویز آف نالج ہے، یعنی علم کو کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے اور علم جو ہے پھر اس کو ترویج اس کی کس طرح کی جاتی ہے، ان سے وہ بھی چھین لیتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر انگریزوں نے کہا کہ جی کالونیز کے اندر لوگوں کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر ان کو سیویجز کہہ دیا، اپنے آپ کو سیولائز کہہ دیا، اور اپنے جو ہے کالونائزیشن کو یعنی سیویجز کو سیولائز کرنے کا جو نام دے دیا، وہ اس بنیاد پر کہ ہم سائنٹیفک ہیں، ہمارے پاس جو ہے نالج کریشن کا جو طریقہ کار ہے وہ سائنٹیفک ہے، اس لیے ہمارا جو نالج ہے وہ واحد ہے جو باقی لوگوں کے پاس اوریجنل لوگوں کے پاس ہے، تو وہ اس کو توہمات کا نام دے دیا، متس کا نام دے دیا۔ اس طرح افغانستان کے اندر طالبان ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں۔ کالونائزر جو تھے پہلے، وہ بھی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو اریز کرنے کی ایک خاص حد تک کوشش کی گئی ہے، لیکن افغانستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان انہوں نے صرف زمین پر قبضہ نہیں کیا، صرف لوگوں پر انہوں نے قبضہ نہیں کیا، بلکہ ان کی واضح جو پالیسیز ہیں جن کا ابھی ہم ذکر کریں گے، اس پیپر پہ بھی ہم کیا ہے، ان کی ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے افغانستان کی کلچرل میموری کو ایریز کرنا، یعنی افغانستان کی جو ہم کہتے ہیں ثقافتی جو یادداشت ہے، اس یادداشت کو مکمل طور پر ختم کرنا، اور اپنے طرف سے یہ لوگ کلچر جس چیز کو بولتے ہیں لوگوں کے ذہن میں بلکہ انکلکیٹ کرنا لوگوں کے اندر۔ تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروپ آف پیپل وہ کبھی اے ہسٹوریکل نہیں ہو سکتے۔ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر ہسٹوریکل ہے، یعنی ہمارا جو ہے بطور انسان ایک نقطے سے آغاز ہوا ہے، اور پھر یہ ایک مسلسل جدوجہد، کاوشوں کا، قربانیوں کا، انوینشنز کا، اس کا آؤٹ کم ہے کہ ہم اس وقت جس لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جب میں کہتا ہوں میں کلیکٹیولی یعنی دنیا اس وقت، تو یہ ایک باقاعدہ، اور یہ تاریخ جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کتابوں کے اندر، یہ ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ۔ ہمارے آباء و اجداد کے آباء و اجداد جو تھے ان کے ساتھ بھی ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ بھی ہم اپنے آپ کو وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ طالبان کی جو اس وقت افغانستان کے اندر پالیسی ہے، تو اگر بدقسمتی سے یہ لوگ مزید 10-20 سال ایسے رہیں، تو افغانستان کا جو نیا جنریشن آئے گا تو وہ جنریشن اے ہسٹوریکل ہوگا، ان کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا، اپنے ہیروز کا ان کو پتہ نہیں ہوگا، ویلنس کا پتہ نہیں ہوگا، اور بہت سارے کلچرل جو ہم کہتے ہیں کہ میٹافرز، سمبلز اور سائنس، وہ ان کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ نہیں، اس کے تو دو پھر پہلو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ ایک تو انکانشیسلی ہو بھی رہا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ مثلا پاکستان میں جو ہے نا بہت سے لوگوں کو ضیاء کے دور کا اس طرح پتہ نہیں ہونا، وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو بلکہ ہیرو کے طور پہ لیں گے، یا اس سے پہلے جو ڈکٹیٹرشپ ہے ان کو ہیروز لیں گے، تو ہم آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو اپنی تاریخ سے ان کا کچھ نہیں پتہ، یا ہم مطالعہ پاکستان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کی تاریخ کو آگے کرنا اور خاص قسم کی تاریخ کو ڈیفیٹ کرنا جو ہماری رہی ہے۔ تو یہ تو عمل ہر قوم میں ہوتا ہے۔ طالبان ایسا کیا کر رہے ہیں کہ جو بڑا اسپیشل ہے اور جو ڈیفرنٹ ہے؟ مثال
मार्केट भी हमारी तारीख मसक कर रहा है, ताकत भी कर रहा है, Exactly. तालिबान एक और फॉर्म ऑफ पावर है वो भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि वो डिफरेंट है उनसे? हाँ, पहली बात तो ये है कि तालिबान जो कुछ कर रहे हैं वो मुतालिया पाकिस्तान का रिफाइंड फॉर्म है, ठीक है ना, क्रूड तरीके से वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नेशन स्टेट्स का जब आगाज़ हुआ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद, तो तमाम नेशन स्टेट जो है उनकी ये पॉलिसी रही कि वो टेक्स्ट बुक्स को इस तरीके से डिज़ाइन कर दे कि उनके सावरन टेरिटरी के अंदर जो लोग रहते हैं तो वो अपने आप को एक कौम कंसिडर करना, बल्कि उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बना दे। तो एक तो ये अमल जारी है उसमें। मिसाल के तौर पर अमेरिका में भी स्कूल में जो टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है तो उनको ऐसे ही कि जी अमेरिका जो है वो बीकन ऑफ द लाइट है बाकी दुनिया के लिए वगैरह वगैरह, तो वो तमाम ममालिक करते हैं। लेकिन आप जो कहते हैं कि तालिबान ऐसा कुछ क्या कुछ कर रहा है, तालिबान का जो है अफ़गानिस्तान की तारीख़ के साथ और अफ़गानिस्तान की सदियों पुराने कल्चर के साथ एक झगड़ा उनका जो है वो चल रहा है और उन्होंने एक वार का आगाज़ किया है। मिसाल के तौर पर जो हमने अपनी रिसर्च में जिसका जिक्र किया है, देखें हर मुल्क का एक झंडा होता है और झंडा जो है ये सिर्फ कपड़ा और उस पर मुख्तलिफ रंग नहीं होते। कल्चरल मेमोरी का एक सिंबल जो है वो झंडा भी है। हर मुल्क का झंडा वो उसकी तारीख़ को, उसके कल्चर को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो तालिबान ने पहला काम ये किया कि अफ़गानिस्तान के झंडे को उन्होंने बैन कर दिया और उसकी जगह अपना झंडा जो कि एक फैक्शन का या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का झंडा था उसको उन्होंने कौमी झंडे का स्टेटस भी दे दिया और नाम भी उसको दे दिया। अभी उस झंडे को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि जिस झंडे को इन्होंने बैन कर दिया है वो झंडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था और इनका झंडा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने और वो सिर्फ इधर पर नहीं रुके, मिसाल के तौर पर फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के तराने को, कौमी तराने को, उसको भी उन्होंने बैन कर दिया और उसकी जगह अपना नाशीद लेके आए। अगेन नाशीद जो कि एक टोले का एक मिलिटेंट ग्रुप है वो तराना, लेकिन वो नाशीद इसलिए बोलते हैं कि वो कहते हैं कि जी इसमें म्यूज़िक नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में तमाम ममालिक जो हैं अक़वाम उनके अपने तराने होते हैं और तरानों में भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इसमें उस मुल्क के अंदर जितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है और जितनी प्लूरलिटी है वो सब उसमें रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, वो सब उसमें रिफ्लेक्ट हो। पाकिस्तान का तराना देखें पाकिस्तान में तो यहाँ तक कोशिश की जाती है कि जी पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है तो कहते हैं कि इसमें जी बलोचों की भी रिप्रेजेंटेशन है इस टर्म के अंदर, इसमें पंजाब भी है, इसमें सिंध भी है। कमाल की बात ये कि इसमें पश्तून लफ्ज़ तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसमें अफगानी जो है, लेकिन अभी जगह ये चल रहा है कि गाली बना दी, आप उनको गाली बना दी। लेकिन इसमें तो ये देखिए पाकिस्तान में भी ये एक कोशिश, और मैं कहता हूँ कि ये बुरी कोशिश नहीं है क्या, एक जोग्राफियाई इकाई के अंदर जो लोग रहते हैं तो उनके अंदर एक कॉमन थ्रेड आपने जो है वो क्रिएट करना होगा कि उसमें लोग अपने आप को एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई कर सके और किसी और जोग्राफियाई जो इकाई है उससे अपने आप को मुख्तलिफ वो कंसिडर कर। इसमें फैज साहब जो सामीन देख रहे हैं, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फैज साहब जो कहना चाहते हैं कि एक तो देखिए इर्तिकाई अमल है और उस इर्तिकाई अमल में हमारा बूदोबाश और हमारी सकाफत और हमारा कल्चर जिसको हम कहते हैं वो हमेशा से चेंज होता रहा है, इवॉल्व होता रहा है। और उसमें दो बड़े जो सेंट्रल पावर मशीन्स हैं जो काम कर रही हैं, एक मार्केट रही है आजकल जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं, और उससे पहले जो थी और जो आज भी है लेकिन मार्केट के साथ अब बंद गई है, पहले वो पावर, ताकत, यानी जितने हमलावर आते थे सिकंदर आजम से लेकर जो है ना यहाँ अंग्रेजों तक,
تو ایک کروٹ طاقت تھی جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرتی تھی، اور اس کو وہ پھر ریاست کا نام دیتے تھے، یا اس کو وہ اقتدار کا نام یا حکومت جو بھی کہیں۔ اب ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں اس میں 200-300 سال سے جس طریقے سے اس پاور کا یعنی ریاست کا گٹھ جوڑ رہا ہے مارکیٹ کے ساتھ، اس بنیاد پر ڈسپوزیشن اور ڈسپلیسمنٹ یعنی بے دخلی، یعنی اپنے گھر کو چھوڑنا رزق کے لیے، کوئی لوگ باہر ممالک چلے جاتے ہیں، کوئی سعودی عربیہ، کوئی امریکہ، کوئی جو ہے نا گاؤں سے اٹھ کر شہر چلا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ڈسپوزیشن زمین کو چھوڑنا، ڈسپلیسمنٹ اس سے اٹھنا، وہ تو ارتقائی عمل ہے، وہ تو اب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سٹرکچرلی ہو رہا ہے۔ ہم گاؤں چھوڑ دیتے ہیں، جب شہر میں آتے ہیں تو دو طرح کے تسلط کے نیچے ہوتے ہیں، ایک تو گاؤں میں سپیس خالی پڑ گیا، اور ایک گاؤں میں جو شہر میں آئے تو روزگار نہیں ملا، تو ہم نے وہاں سلمز میں یعنی جھونپڑیوں میں رہنا شروع کیا، یا جس کو گیٹوز کہتے ہیں، یا جس کو ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ہر شہر میں اس کا ایک سلم ہوتا ہے، کچی آبادی ہوتی ہے۔ تو اس سے پھر سٹارٹ کر کے، لیکن ہمارا رخ اوپر ہوتا ہے کہ کسی دن تو میں بھی امیر بن جاؤں گا۔ تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نیچرلائز کریں، اور آخر میں 50-60 سال بعد ہم ایک اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ I'm a success story۔ جو فیض صاحب کہنا چاہتے ہیں، جس کو وہ ایپسٹمیسائٹ کہتے ہیں، یا جس پہ انہوں نے ابھی ریسرچ ان کے دوستوں نے کی، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں شاید کہ اب وہ عمل اس طرح نہیں ہے جو مارکیٹ اور پاور، اب بڑا کروڈ ہے۔ یعنی اب ایسا ہے کہ طالبان نے جو 2021 کے بعد جب وہ آئے تو پہلے تو یہ تھا کہ باہر سے حملہ ہو رہا، اب اپنے ہی اشرافیہ طاقت اور گنز کے کنٹرول کے اوپر اور زوم میں اپنے ہی علاقوں کو فتح کر لیتی ہے، اور جب وہ فتح کر لیتی ہے تو پھر وہاں پر عوام کی اگر مرضی نہ ہو اس کلچر کو ترتیب دینے میں، ملک کی پالیسیوں کو ترتیب دینے میں، اور اس سیاست میں جو ان کے نام پہ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اقتدار میں آیا ہوا ٹولہ ہے وہ آپ کو دشمن سمجھ رہا ہے۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کی ریسرچ یا آپ کے دوستوں نے جو ریسرچ کیا ہے، اور آپ نے کہا اس میں طالبان کے انٹرویوز بھی ہیں، اس میں ایک طالب کا انٹرویو جو آپ لوگوں نے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 20 سال اس زمین پر دشمن کے خلاف ہم لڑے ہیں، اینیمی کا لفظ یوز کیا ہے، ہم نے جب اب ان کو ڈیفیٹ کیا ہے تو ہم ان کے نقشوں کو نشانیاں مٹا کے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستانی بھی دشمنوں میں شامل تھے، صرف امریکنز نہیں تھے، امریکنز کے ساتھ تو انہوں نے دوحہ ایکارڈ کیا، تو جو افغانی تھے وہ بھی طالبان کے دشمن کی ڈیفینیشن کوالیفائی کرتے ہیں۔ افغان بالکل، جو افغان تھے ان کے سارے، تو وہ بھی دشمن کی ڈیفینیشن میں۔ اور اس سے بھی اچھی جو مجھے بات لگی وہ یہ تھا، آپ نے لکھا ہے اس پہ کہ جو افغانستان کے لوگوں کے لیے نصاب کی ترتیب تھی یا اس کا طریقہ کار، یہ آج یا کل یا ایک سال میں نہیں ہوا، طالبان کے آئے ہوئے 3 سال ہوئے ہیں، لیکن وہ 4 سال پہلے سے شروع ہوا تھا، دوحہ ایکارڈ 2020 کے بعد۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اچھا یہ ایک تو اینیمی سمجھ رہے ہیں، افغانستان پہ تو قبضہ کر لیا ہے، زمین کو وہ کانکرڈ علاقہ سمجھتے ہیں، حالت جنگ میں ہے وہ، لیکن لوگوں کو دشمن سمجھ رہے ہیں، اور اس کے اقدار کو دشمن سمجھ رہے ہیں، ان کی ہسٹری کو دشمن سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ نے جو ہے نا بیرخ کا نام یا اس کے جھنڈے کا نام لیا، جھنڈا بھی وہ نیا لے آئے، لیکن یہ نصاب کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں ان کے لیے نصاب بن رہا ہے، تو کیا جو افغان طالبان ہے اور پاکستان، یہ دونوں افغانستان کے کلچر کو تبدیل کرنے کے در پہ ہیں؟ بالکل، دیکھیں عرفان، یہ ٹیکسٹ بک کا یا نصاب جو ہے اس کا بڑا کی رول ہے کسی بھی ملک میں، اور یہ پھر ملیٹنسی میں تو بہت زیادہ۔ ہم نے 2-3 سکسیس کیسز دیکھ لیے، مثال کے طور پر امریکہ، سعودی عرب، پاکستان اور اس کے اور الائز، وہ افغانستان کے اندر انقلابی سور کو ناکام بنانے کے لیے اور سوویت فورسز کو یہاں پر نقصان پہنچا کے اس پر مجبور کرنے کہ وہ افغانستان سے باہر نکلیں، تو ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ یہاں پر جہاد کے نام سے ایک کیمپین شروع کر دیں۔ لیکن اس چیز کا بھی ان کو احساس تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لاؤڈ سپیکر سے اعلان کر دیں کہ جی جہاد شروع ہو گیا اور جہاد کیا چیزیں سب شروع کر لیں، نہیں، اس کے لیے ذہن سازی کی ضرورت تھی، اور ذہن سازی کہاں سے شروع ہو سکتی ہے؟ تو وہ مکتب سے،
اس کو بے شک آپ اسکول کہیں، آپ اس کو مدرسہ کہیں یا جو بھی. تو کیا کیا امریکہ اور ان سب نے مل کے نیبراسکا یونیورسٹی میں بیٹھ کے افغانستان کے جو بچے تھے جو پاکستانی کیمپس میں تھے، جو ایران کے کیمپس میں تھے، ان کے لیے باقاعدہ ایک نصاب تیار کیا گیا، جس پر فضل الرحیم مروت صاحب جو ہے، ڈاکٹر فضل الرحیم مروت صاحب کا بڑا ضخیم اور انسائٹ فل کام ہے ان کا، مہاجر ٹو مجاہد. ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ ان کے ریسرچ پیپرز بھی. تو دیکھیں تو وہ انڈسٹری کے لیے مین پاور کو پروڈیوس کرنا، وائلنس مارکیٹ پروڈیوس کرنا، وائلنس مارکیٹ اب تک جاری ہے. ایگزیکٹلی. تو طالبان جو ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آئے، یہ اسی جو جنگ یا جہاد جو بھی اسے کہیں، یہ اس کا تسلسل ہے. تو اس لیے ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود تھی، تو ان کو پتہ تھا. اچھا، اسی چیز کو امریکہ اور نیٹو فورسز اور افغانستان کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے بھی بھانپا تھا. تو افغانستان کے اندر جو نصاب بنایا گیا تھا کرزائی کے دور میں اور اشرف غنی کے دور میں، تو اس میں باقاعدہ اس چیز کا خیال رکھا گیا تھا کہ اس نصاب کے نتیجے میں کوئی ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسی جو ہے وہ افغانستان کے اندر پیدا نہ ہو، اور جو ہے تو وہ سائیڈ لائن ہو جائے. تو اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے اسی کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ ان کو تو یہ والا نصاب پسند ہے کہ جس میں 2 اور 2 کلاشنکوف 4 کلاشنکوف بنتے ہیں، جس میں مثال کے طور پر جو ہے 10 میں سے 5 جو ہے لبرلز، ترقی پسند، آزاد خیال لوگوں کو اگر آپ قتل کر دیں تو باقی کتنے بچ گئے. ان کو تو اس نصاب کی ضرورت تھی. تو اس لیے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے نصاب کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اور نصاب میں بھی دیکھیں، اس لیے ہم اس کو ایپسٹمیسائڈ کہتے ہیں کہ نصاب میں ایک تو یہ انہوں نے کانٹینٹس چینج کرنا شروع کر دیا ہے، اور پہلے سے وہ کر رہے تھے. دوسرا یہ کہ انہوں نے کچھ سبجیکٹ جو ہے وہ سر سے ختم کر دیے. یعنی مثال کے طور پر آرٹ کو انہوں نے مکمل طور پر ختم کر دیا کہ جی آرٹ کوئی مضمون نہیں ہے، یہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر اس کو پڑھایا نہیں جائے گا. اسی طرح جو ہے میوزک، لیکن اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے بایولوجی اور کیمسٹری اس قسم کے سبجیکٹس بھی، کہ چونکہ اس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں نظریات ایسے ہیں جو کہ اسلام کے وہ کیا کہتے ہیں ان کنٹراڈکشن ٹو اسلام، منافی ہے، جس میں ایوولوشن یا جو بھی، اور بہت ساری چیزوں پر اعتراض ان کو اس لیے تھا کہ اس میں جو ہے لڑکیوں کی تصویریں ہیں. تو اس لیے ان کو تو اس نصاب کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش. تو طالبان جو ہے ان کا ورلڈ ویو نیرو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ افغانستان کو کس ڈائریکشن میں لے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں کہ کسی معاشرے کو ٹیرر میں مسلسل کس طرح رکھنا ہے، اور کسی معاشرے کی جو کلیکٹیو میموری ہے اس کو ایریز کرنا کس طرح کیا جائے، اگر ہم اس کو ٹیکنالوجی کا نام دے دیں نا، تو طالبان کے پاس بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی. میں تھوڑا سا اس میں مزید ایک بات کروں گا کہ اگر ایسی بات ہے اور جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں ملتے ہیں اس کے نشانیاں، تو یہ عمل تو پاکستان میں بہت پہلے سے ہو رہا تھا. مثال جماعت اسلامی ہمیشہ جب آتی تھی صوبے میں تو وہ کہتی تھی کہ نصاب کے حوالے سے ان کی ترجیح تھی کہ نصاب میں چینج، یا پاکستان نے جو پورا نصاب بدلا جس کو مرڈر آف ہسٹری کے نام سے جو ہے نا کتابیں بھی لکھی گئیں، 2 قومی نظریے کو جس طریقے سے انہوں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی. تو جو ایپسٹمیسائڈ جو کہہ رہے ہیں، یعنی ایک عہد کی ایڈیالوجی کو نیچے کرنا اور ایک دوسرے فارم آف ایڈیالوجی کو پروموٹ کرنا جو ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان نفرت کی بنیاد پہ تھی، جس کو 2 قومی نظریہ کہا جانے لگا. تو یہ ایپسٹمیسائڈ جو ہے یہ تو تاریخی عمل ہے، اور ہر پاور جو ہے ریاست وہ اس کو ایک ٹیکنالوجی کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. آج اس پہ اتنی آواز کیوں اٹھے؟ عرفان بہت اچھا کیا کہ آپ نے پاکستان میں نصاب اور جماعت اسلامی کا نام دے دیا. مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان کے پاس اگر ٹیکنالوجی اور باقی وسائل نہ ہونا تو ایوولوشنری پروسیس جو ہے اس کے ذریعے بھی انسان ایوالو ہوتے رہے ہیں.
जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये इवोल्यूशन पर भी यकीन नहीं रखते। हाँ। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हिंदुस्तान के अंदर मोदी को देखें, नरेंद्र मोदी और उसके जो है वो आरएसएस, वो भी हिंदुस्तान के मुआशरे को खींच रहे हैं अपने माजी की तरफ। हाँ। मोदी साहब तो साइंस को भी, अब इसमें देखें तमाम एक्सट्रीमिस्ट बेशक उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, उनमें आपको बहुत मुमासलत मिलेगी। तो एक तो यह है कि ये लोग ज़हनी तौर पर भी इवाल्व नहीं होते। मैं जिस बात की तरफ आ रहा हूँ जो आपने इशारा किया, मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब जो जमात इस्लामी की बानी है, उन्होंने 1950s में यानी 50 की दिहाई में उन्होंने एक तकरीर की थी जिसको किताब का शक्ल दिया गया है बनाओ बिगाड़ के नाम से। अच्छा, उसमें वो एक बात करता है और आपको ऐसा लगेगा कि तालिबान ने जैसे उसकी वो तकरीर सुनी है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें मौदूदी साहब फरमाते हैं कि आप अगर सोशियोलॉजी को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के साथ अपने नौजवान नस्ल को पढ़ाएंगे, आप अगर इक्तिसादियात को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के साथ अपने नौजवान नस्ल को पढ़ाएंगे, आप सियासियात को अगर वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के साथ अपने लोगों को अपने यंग जनरेशन को पढ़ाते हैं, तो फिर आप किस तरह ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये बड़े होकर अच्छे मुसलमान बनेंगे। तो उसने, और ये उसके अल्फाज हैं, उसने कहा कि आपने तो दीनियात का एक मजमून रखा है। उस वक्त ये भी अच्छा था कि दीनियात नाम था, अभी तो उसको भी इस्लामियात इन्होंने बनाया। उसने कहा था कि उस वक्त तक हम मुसलमान नस्ल पैदा नहीं कर सकते कि जब तक हम हर मजमून को दीनियात ना बना दें। उसने कहा कि इकनॉमिक्स को भी दीनियात बनाना होगा, सोशियोलॉजी को भी दीनियात बनाना होगा, सियासियात को भी दीनियात, और फिर उसको आप वो कर दें तो केमिस्ट्री को भी दीनियात बनाना होगा। तो केमिस्ट्री में से तमाम वो चीज़ें, बायोलॉजी को भी, बायोलॉजी से तमाम वो चीज़ें जो देखें अमेरिका के अंदर कंजर्वेटिव्स, ट्रंप और वो लोग कर रहे हैं ना, वो भी निसाब से इवोल्यूशन थ्योरी निकाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक्सट्रीमिस्ट जो क्रिश्चियंस हैं उनके ख्याल में ये इवोल्यूशन थ्योरी जो है ये मजहब के खिलाफ है। तो देखें ये, और जमात इस्लामी की जिसमें पाकिस्तान को पढ़े लिखे लोगों की पार्टी जो है वो कंसिडर किया जाता था, अब भी किया जाता है, और हमारे इंस्टीट्यूशंस पर उनका बहुत बड़ा असर है। अब उनका तालिबान आज के यानी 21वीं सदी के अंदर एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो, और उसका नतीजा क्या हुआ जो मौदूदी साहब ने कहा था। उसने अपने वर्कर्स को कहा कि जब तक, और देखें ये भी मेरे लिए जो है हैरानगी की बात थी, एन मुमकिन हो मौदूदी साहब जो है वो मुतालिया बहुत ज़हीम करते थे कि उन्होंने ये बातें इटालियन फिलोसोफर एंटोनियो ग्रामशी की तालीमात की रोशनी में ये बात की है, या अपनी तरफ से अगर उनकी तालीमात की रोशनी में की है तो फिर ये इन्होंने खयानत किया है इंटेलेक्चुअल के, उसका नाम नहीं लिया। वो कहते हैं मौदूदी साहब कि जब तक, अपने वर्कर को कहते हैं कि मीडिया, निसाब और मस्जिद और ब्यूरोक्रेसी, कहते हैं कि जब तक इन पर आपका कंट्रोल ना हो आप उस वक्त तक निज़ाम को तब्दील नहीं कर सकते। ये एंटोनियो ग्रामशी का मैंने नाम क्यों लिया ना, उसने जो मुआशरे का मॉडल दिया है ना, वो कहता है कि मुआशरे का एक बेस होता है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पड़े होते हैं, और उसने कहा एक सुपर स्ट्रक्चर होता है मुआशरे का, और उसने कहा कि सुपर स्ट्रक्चर के अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें उसने कहा था चर्च, जिसको हम मजहब कहते हैं, जिसमें उसने कहा कि जी मैस मीडिया, फिर उसी में उसने कहा करिकुलम, और उसमें वो कहते हैं कि जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी। तो कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि जहाँ पर आइडियोलॉजी क्रिएट की जाती है, और आइडियोलॉजी इस अंदाज में क्रिएट की जाती है कि ये बेस को डिस्टर्ब ना किया जाए, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जिन लोगों का इकोनॉमिक पावर हो, उनका वो इकोनॉमिक पावर जो है आइडियोलॉजिकल कामों के जरिए उसके लिए जवाब पैदा किया जाए कि इसमें कोई इनइक्विटी नहीं है, इनइक्वलिटी नहीं है।
تو طالبان کا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ طالبان جو ہے وہ انٹرنل کولونائزیشن اس سینس میں کر رہے ہیں کہ دیکھیں ترانہ اور جھنڈے سے بات پر صرف ختم نہیں ہوئی. اچھا میں اس کی طرف آ رہا ہوں, کچھ آپ نے اور چیزوں کا بھی, لیکن یہ اب تک جو میں سمجھا ہوں, جو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اگر میں غلط ہوں اس پہ, تو ایک تو یہ ہے کہ ایک ایوولوشن انسانی جو سوسائٹیز ہیں کلچرلی یا ثقافتی طور پہ یا تمدن کے حساب سے, انسان ایوولوشن جتنا وقت زیادہ ملا ہے انسان نے جو ہے نا اس میں اختراع کیا ہے, ایک کلچر لے آیا ہے اپنے ساتھ. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب جو ہے کچھ ایسے سٹرکچرز ہیں جو ٹیکنالوجی کے طور پہ پاور کو یوز کر رہے ہیں اور کلچرلز کو انسان یعنی جو عام لوگ ہیں ان کے ہاتھ سے وہ لے رہے ہیں. اب عام آدمی کا رول کیا ہے کلچر کو ترتیب دینے بنانے میں؟ مثال ہمارے پاس گاؤں ہے, ایک ترتیب ایک طریقہ کار کے تحت گاؤں بنایا نا, انسان کا جو ہے نا ایک احیا ہوا ہے. اب گاؤں اس طرح نہیں ہے, شہر بن گیا, تو ایک بڑا مصنوعی قسم کا ایک انوائرمنٹ بن گیا. اس طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف یہاں تک بھی بات نہیں رہتی, گاؤں اور شہر اور جو ہے نا ملک تباہ کر دیے جاتے ہیں, پھر دوبارہ عراق اور لیبیا میں دیکھا وہ بنائے جا رہے ہیں, لیکن یہاں بھی بات نہیں بنتی. اب دیکھیں جو ہے نا فلسطین اور اسرائیل میں جو شروع ہے, آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہاں تمدن بچ پائے گا یا لوگوں کی زندگی بچ پائے گی, کیونکہ ایک قوم جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, جس کے پاس عقل ہے, جو اپنے آپ کو جو ہے نا سمجھتی ہے کہ ہم بہت عقل مند لوگ ہیں, اس لیے وہ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں ہم نے بڑے نوبل وہ دیے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی میں بڑے آگے ہیں, اسٹار بک سے لے کر سارے کارپوریشنز ہمارے ہیں, وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر وہ قتل عام کر رہے ہیں جس کو جینوسائڈ کی طرف بات جا رہی ہے. میں یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر یہی اختراع جو بڑی ڈسٹرکٹیو اختراع ہے, انسانوں کے ہاتھ سے ان کا کلچر جا رہا ہے یا ان کا جو آرگنائزیشن ہے وہ جا رہی ہے, اور کچھ ایسے لوگوں, ایسے گروہ, ایسے آئیڈیالوگس کے ہاتھ میں یہ چیزیں جا رہی ہیں کہ جو انسانوں کو ایسے اس کے معاشروں کو ترتیب دے رہے ہیں جس میں ڈسٹرکشن انڈیمک نظر آ رہی ہے. اور یہی طالبان کی شکل میں, یہی پاکستان میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بلوچ کے احیاء کو خطرہ ہے, آج پشتونوں کے کلچر کو آج خطرہ ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کو خطرہ ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید اپنی زندگی کو ڈرائیو نہیں کر سکتے, ان کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, اور ان طاقتوں سے وہ مشت و گریباں ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں تو بڑی پیسمسٹک قسم کی صورتحال بن رہی ہے. اس میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے کہ وہ طالبان سے جان چھڑائے, وہ ریاستوں سے جان چھڑائے, وہ ملٹری سے جان چھڑائے, اور وہ ایسے آئیڈیالوگز جو آپ نے مثال دی کہ جو ہے نا مودودی صاحب, اور وہ اپنے وقت میں تو سب بات کر گئے لیکن آج وہ نہیں ہے, لیکن اس پہ جو اخوان المسلمین اور ساری آئیڈیالوجیز آ کے ہمیں مار رہی ہیں, تو کیا کرے عام آدمی؟ دیکھیں پہلے تو عرفان ایک وضاحت کر دیں ہم اپنے ناظرین کے لیے نا, کہ ہم جو کہتے ہیں کہ کلچر کے حوالے سے کہ وہ کلچر خراب ہو رہا ہے, یہ کلچر خراب ہو رہا ہے, ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کلچر کو پریزرو کیا جائے, کیونکہ کلچر جو ہے یہ کوئی ریلک نہیں ہے. تو تھوڑا بتائیں کہ کلچر ہے کیا, تاکہ ان کو پتہ چلے. ایگزیکٹلی. اب کلچر دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ انسانی معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل وہ بغیر کلچر کے ممکن نہیں ہے, اور کلچر کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا, جو کہ درست بھی ہے کہ یہ ایگریکلچر سے نکلا ہے. تو جس طرح ایگریکلچر کے اصول ہیں کہ بیج بوئے جاتے ہیں, پھر ان کا کیئر کیا جاتا ہے, ان کو کچھ چیزوں سے بچایا جاتا ہے, پانی دیا جاتا ہے, گروتھ کے لیے کچھ ان کو دیا جاتا ہے, پھر آخر میں جو ہے اگین اس میں انسان اپنا استعمال تو کر لیتے ہیں, لیکن کچھ بیج بچا کے اگلی جنریشن کے لیے. تو کلچر بھی ایگزیکٹ یہی ہے. تو میں جو کہتا ہوں اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں, سب سے اچھی ڈیفینیشن جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کی تھی, کہ اس نے کہا تھا کہ کلچر جو ہے یہ ایک سوشل آرگینزم ہے, یہ ایک سماجی آرگینزم کو اردو میں ہم کیا کہیں گے, نظام ہے آپ کہہ سکتے ہیں, نہیں آرگینزم جو جاندار. اس نے کہا کہ یہ ایک سوشل آرگینزم ہے, اور جس طرح بایولوجیکل آرگینزم کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو سن لائٹ بھی ملے, اس کو فریش ایئر بھی ملے, اس کو پانی اور خوراک بھی ملے,
اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا شکل، اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ کلچر بھی اسی طرح ہے کہ اگر کلچر کو ہم ایک ڈبے میں شیشے میں بند کر دیں کہ جی ہمارے یہ کلچر ہے اور اس کو ہم نے پریزرو کرنا ہے، تو جس طرح ایک پودے کو اگر ہم بند کر دیں وہ مرجھا جا کے ختم ہو جائے گا وہ پودا، اسی طرح یہ کلچر بھی. تو کلچرز اور کلچرز کے ساتھ انٹریکشن کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی گروتھ ہو. یہیں سے شروع کرنا. لیکن پچھلے پوڈ کاسٹ میں پشتو کے اس میں ہم نے بتایا تھا 3 چیزوں کا کہ کلچر سائنس ہیں، یعنی سائنس کا مطلب ہے لینگویج. ہر جو کمیونٹی جس کی لینگویج ہے وہ محور ہے کلچر کا. سمبلز ہیں، آپ کے جو نشانیاں ہیں آبا و اجداد سے یا جو بھی آ رہی ہیں کسی بھی فارم میں نشانیاں. اور اس کے علاوہ میتھس ہیں، فکشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. میتھس کا مطلب ہے وہ قصے کہانیاں جس میں ہم گرو کرتے ہیں، جس کو سنتے سنتے ہم بڑے ہوتے ہیں اور وہ ہماری میموری کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور اس بنیاد پہ ہم امیجنیشن بناتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں بنیادی محور ہیں کسی بھی کلچر کا. تو میرے خیال میں یہ عرفان آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں مثال کے طور پر یہ سائن، سمبلز اور میٹافور کی اور متس کی، تو اب مثال کے طور پر ہمارے سامنے اگر کوئی بات کر دے اور اس بات سے جو معنی میں اخذ کرتا ہوں ایگزیکٹلی وہی معنی آپ بھی اخذ کر لیں، اور جس نے وہ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اس کی بھی اس کا مطلب بھی یہی تھا، یہی میننگ. تو پھر ہم کہیں گے کہ جی ہم سب کا تعلق ایک ہی کلچر سے ہے، کیونکہ کلچر ہمیں ایک کوڈ پرووائڈ کرتا ہے. سیمنس اور نہیں، ایک کوڈ بھی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کوڈ سے ہم دوسرے کلچر کے لوگوں کی گفتگو کو، ان کے بوجھ و بداش کو اپنے لیے اوپن کر دیتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی کسی ایسی زبان میں ہمارے سامنے کوئی بات کر دے جو ہمیں نہ آتی ہو، ہم اس لیے نہیں سمجھ سکیں کہ ہمارے پاس وہ کوڈ نہیں ہے کہ جس سے ہم اس کو ڈی کوڈ کر سکیں. تو کلچر جو ہے وہ ایک کوڈ پرووائڈ کرتا ہے. تو اگر ہم مثال کے طور پر مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، میرا اور آپ کا جو ہے آپس میں کبھی آمنا سامنا بھی نہیں ہوا ایک دوسرے کو، لیکن ہم دونوں کسی ایک فینامنا کے سامنے ایک وقت میں ایکسپوز ہیں اور ہم اس میں سے ایک ہی قسم کی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر فرام دا سیم کلچر. ہاں، کیونکہ ہم نے اس کو اس ایک ہی طریقے سے جو ہے اس کو ڈیکوڈ جو ہے وہ کیا. تو ایک تو یہ ہے. مثال کے طور پر کئی دیکھیں کلچرل مسٹیکس لوگوں سے ہو جاتی ہیں اور وہ کلچرل مسٹیکس ڈیلیبریٹلی نہیں کرتے. اگین وہ اپنے کلچر کا کوڈ کسی اور کلچر کے اندر جب اپلائی کر دیتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال کلچرز ایوالو ہوتی رہتی ہیں اور بہت ضروری ہے کہ اس ایوولوشن کو میں کہتا ہوں اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی جس پہ میں کہنا چاہتا تھا اس وقت لیکن میں بھول گیا. آپ نے کہا کہ ایک تو طاقت کے ذریعے اور ایک نالج سسٹم کے ذریعے جو ہے چیزیں امپوز کی جاتی ہیں. صرف طاقت کے ذریعے آپ نے کہا تھا کہ ابھی مارکیٹ آ گیا نا، لیکن تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر صرف بروٹل فورس یوز کیا گیا ہے نئے آئیڈیاز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے یا پرانے آئیڈیاز کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے، وہ اس فورس کا جو فاؤنٹین ہیڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ معاشرے ختم نہیں ہوتے. مثال کے طور پر دیکھیں چنگیز خان اور ہلاکو خان، انہوں نے بغداد تک علاقے فتح کیے تھے، انہوں نے انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ان کی جو بروٹیلٹی کی، ان کے ظلم اور بربریت کے صرف قصے ہی ہیں. انہوں نے یعنی ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ جی یہ ان کا ہیومن سیولائزیشن کو کنٹریبیوشن تھا. یہاں میں تو وہ ایک ڈسٹرکٹیو مشینری تھی کہ جس نے ایگزسٹنگ اسٹرکچر جو ہے ان کو ٹوٹلی ڈسمینٹل کر دیا، لیکن اس کا کوئی متبادل نہیں. میں تھوڑا سا میں ایک بات تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس وقت طالبان افغانستان کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو چنگیز خان اور ہلاکو خان نے یہ نصف زمین پر جو ہے وہ کیا تھا.
کہ طالبان ٹھیک ہے وہ تو میوزک پر پابندی لگا رہے ہیں، خواتین کو تعلیم سے روک رہے ہیں، گھروں سے نکل رہے ہیں، ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، تعلیم میں یہ چیزیں، لیکن افغانستان جو ہے وہ کوئی اور سیارہ تو نہیں ہے، اس پلینٹ ارتھ جو ہے اسی کا حصہ ہے، اس میں باقی دنیا کے ساتھ روابط رکھنے ہیں، ان کے ساتھ مل کے، یعنی ہم اگر پلینٹ ارتھ کو دیکھیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا گاؤں ہے، تو آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، تو ان کے ساتھ چلنے کے لیے کیا آپ تیار بھی ہیں کہ نہیں؟ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ طالبان مرے یا زندہ رہے، میں اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ ہلاکو خان کو کیا ہوا۔ مجھے اس کا غم ہوتا ہے کہ ہلاکو خان نے جو تباہی مچائی ان لوگوں پہ تو گزر گئی، پورا عراق تک انہوں نے علاقے ملیمیٹ کر دیے۔ اب جن لوگوں نے صدیوں سے اپنے کلچرز بنائے تھے، ہلاکو خان نے 60-70 سال اس کی زندگی تھی، اس میں وہ تباہی ہر جگہ پھیرتا گیا۔ طالبان آئیں جائیں، لیکن جو تباہی وہ پھیر کے جاتے ہیں، جن پہ گزر رہی ہے، وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہزاروں سالوں کی جو تاریخ ہے جو وہ مسخ کر کے جاتے ہیں۔ اب ایک بامیان کا بدھا طالبان کو ڈائنامائٹ کرنے میں کچھ منٹ لگے ہوں گے، اس کے ڈیسیجن میں اس وقت کے امیر المومنین جو ان کے تھے ملا عمر، اس کا فیصلہ کچھ بھی میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا اس بدھا کی تاریخ ہے جو انہوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ طاقت جو ہے وہ پھر اپنے نشے میں اپنے آپ کو تباہ تو کر لیتی ہے، لیکن ساتھ میں جتنی تباہی وہ پھیر لیتی ہے وہ انمٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ہم دوسری سیگمنٹ کی طرف آئیں گے۔ ایک منٹ میں اس میں اضافہ کر دوں آپ کی بات میں، آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ جس طرح ہلاکو خان اور چنگیز خان ختم ہو گئے طالبان بھی ختم ہو جائیں گے، نہیں، طالبان ختم ہوتے ہوتے ہمارے جو ہے ورثے کو بھی اپنے ساتھ ختم کر دیں گے، اور اس کے بھی تاریخ سے شواہد ہمیں ملتے ہیں۔ ہلاکو خان انہوں نے صرف علاقوں کو قبضہ نہیں کیا تھا، بغداد کی سب سے بڑی لائبریری جو ہے اس کو جلا دیا تھا۔ اب وہ کتابیں اس کے لکھنے والے، اس کے پروڈیوس کرنے والے، وہ اس وقت موجود نہیں تھے، وہ ساری۔ اور اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، دیکھیں ایک کتاب ہے معتزلہ کی تاریخ، جو لبنان میں امریکن یونیورسٹی ہے، اس کے اندر ایک وہاں کے جو ہے ایک ریسرچر، اس نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا، جس کو اردو میں ترجمہ کر دیا کہ انگریزی میں بھی وہ چھپا تھا، تو اردو میں ترجمہ کی صورت میں پاکستان میں میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ وہ اب معتزلہ میرے خیال میں ناظرین میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سوچ رکھنے والے جو ہے، ہم کہتے ہیں ایک موومنٹ کا نام تھا جو کہ جامعہ الازہر سے شروع ہوا تھا، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مسلمان سائنسدان اور فلاسفر تھے تو وہ معتزلہ سوچ رکھنے والے تھے، اختراع کی سوچ رکھتے تھے ایگزیکٹلی۔ اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ بھی معتزلہ اسکول آف تھاٹ کے تھے، لیکن بہرحال پھر معتزلہ کو پرسیکیوٹ کر دیا گیا۔ یہ عباسیوں کے دور میں ان کو پرسیکیوٹ کر دیا گیا، بلکہ یہ کہ ان سب کو ایک دعوت پہ بلا دیا گیا تھا، اور ان کے لیے چاول میں ڈیلیبریٹلی انہوں نے اتنا نمک ڈال دیا تھا کہ ان کو بھوک زیادہ لگے، پیاس زیادہ لگے، اور پھر ان کو پانی پرووائڈ نہیں کیا تھا تو وہ اس طریقے سے مرے۔ لیکن اس تک بات انہوں نے نہیں چھوڑی، انہوں نے ان کی تعلیمات بھی جلا دیے۔ تو اس پی ایچ ڈی کے مقالے میں ریسرچر لکھتا ہے کہ وہ ایران بھی گیا، عراق، جہاں پر اس کو، تو وہ کہتے ہیں کہ معتزلہ کے خلاف لکھی گئی بہت ساری کتابیں مجھے ملی، لیکن معتزلہ کی اپنی کوئی ایک تصنیف بھی مجھے نہیں ملی، کیونکہ وہ جلا دی گئی تھی۔ تو اس نے وہ اپنی ریسرچ اس پر ختم کی ہے کہ معتزلہ جو ہے ان کا اپنا سوچ کیا تھا، ان کی فلسفی کیا تھی، کہتے ہیں کہ ان کی زبانی ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ کیا۔ اب دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے، آپ نے بالکل، اور طالبان نے یہ جب پہلی دفعہ حکومت میں آئے تو انہوں نے کابل میوزیم کے ساتھ ایسے کیا تھا نا، ملا عمر نے کہا کہ اس میں تمام وہ چیزیں جو کہ اسلام کے منافی ہو،
کہتے ہیں ان کو ختم کر دو، انہوں نے ان کو ڈسٹرائے کر دیا تھا. ابھی بھی جو جلال آباد میں انہوں نے جو ہے نا امان اللہ خان جو تھے ان کے تصویر کو وائٹ واش کیا، یعنی اس کو وائٹ واش کیا، پھر جو لوگ اور ساتھ میں باچا خان کا جو ہے نا وہ بھی اس کو بھی کیا، اور جن لوگوں نے بنانے کی کوشش کی دوبارہ ان کو بھی جو ہے نا ٹارچر کیا اور قید کیا. یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ وقت پہ کوئی قوم مغلوب ہو جاتی ہے، بلکہ اور یہ بھی صرف نہیں ہے کہ کسی قوم کی زندگی یا اس کا کلچر مغلوب ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی میموری کا مسئلہ ہے، یاداشت کا مسئلہ ہے. قومیں جب دوسروں قوموں کو یرغمال کر دیتی ہیں تو بہت سے موقعوں پہ ان کی میموریز ختم کر دیتی ہیں، ایلیمینیٹ کر لیتی ہیں. ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی اسرائیل اور فلسطین کی، یعنی 48 سے لے کر جب وہاں پہ اسرائیل آیا تو اس کے بعد ایک مہم شروع ہوئی جو ہمیں اب پتہ چل رہا ہے، اور اسرائیل کے اندر ہی کچھ اسکالرز نے اس کو بے نقاب کیا اس موومنٹ کو، کہ وہاں پر فلسطینیوں کی بکس جو تھیں، جو ان کے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی بکس تھیں، اور جن گھروں پہ 30,000 کے لگ بھگ بکس تھیں، تو جن گھروں پہ وہ قبضہ کر لیتے تھے اور اس گھر میں جو لائبریریز ہوتی تھیں وہ اس کو جو ہے نا چھپا لیتے تھے، اور اس کو پھر جو ہے نا تہخانوں میں رکھ لیتے تھے تاکہ اس سے مستفید تو ہوں لیکن وہ سامنے نہ آ سکیں. تو اس میں بڑی نایاب کتابیں ہیں جس میں 30,000 ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں، کیونکہ کچھ فلسطینی اسرائیلی اسکالر ان لائبریریز میں کسی طریقے سے گئے اور انہوں نے چپکے سے جو ہے نا اپنے فونز کے ذریعے ان کے نام ریکارڈ کیے ہیں، ہمیں بتائے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں. اسی طریقے سے جو دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں آؤں گا دوبارہ. یعنی ہم نے بات کی اب تک کہ لوگوں کی زندگی کو مغلوب نہیں کیا جاتا، صرف ان کے کلچرز کو ہی اور میموری میں خراب نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی میموری کو. اسی میں بات دوبارہ آئے گی جو آپ لوگوں کی ریسرچ میں بھی ہے. ایک تو جو دوسرا سیگمنٹ ہے ایپسٹمیسائڈ یا تھیوریٹیکل سیکشن ہے، اس میں ایک شلیدون کا لفظ ہے، رپچر، یعنی ایپسٹمیسائڈ کا ایک وہ رپچر ہے، یعنی آپ شلیدون جب کلچر میں آ جاتا ہے. یہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ کریں کہ کس طرح کیوں یہ بات آپ لوگوں نے کی ایپسٹمیسائڈ، اور افغانستان، پاکستان یا چھوٹی قومیتوں سے کیا تعلق ہے اس رپچر کا. دیکھیں ایپسٹمیسائڈ ٹرم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دو مختلف بڑے بڑے ٹرمز کو ملایا گیا ہے. ایپسٹمالوجی جو کہ ایک فلاسفی ہے، اور فلاسفی کیا کہ دا ویز آف نوئنگ تھنگس، کہ مثال کے طور پر یہ دنیا گول ہے یا گول نہیں ہے، ہم اس کا پتہ کس طرح کریں گے. تو ریسرچ میتھڈالوجی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ہر عہد کا اپنا ایک ایپسٹیمک اپروچ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کا جو دوسرا پورشن ہے ایپسٹمیسائڈ کا، وہ جینوسائڈ سے نکلا ہے، جس کو نسل کشی کہتے ہیں. ایپسٹمیسائڈ ورڈ جو ہے یہ ایک برازیلین سوشیولوجسٹ نے یوز کیا تھا، وہ اس سینس میں کہ علم کشی لیکن صرف علم کشی نہیں ہے. اچھا، علم جنریٹ کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو بھی ختم کرنا، کہ ایگزسٹنگ علم صرف ختم نہ ہو. ہم ایپسٹمیسائڈ کو دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک علم کشی، لیکن صرف علم کشی نہیں، علم کشی کے ساتھ جو روابط، جو طریقہ کار ہیں رائج، جو ٹیکنالوجیز ہیں، وہ ٹیکنالوجیز کو بھی ایلیمینیٹ کرنا. یعنی ایک تو یہ نا مثال کے طور پر کہ آپ کسی انڈسٹری کے پروڈکٹ کو ضبط کر لیں حکومت، ایک یہ ہے کہ اس انڈسٹری کی مشینری کو بھی آپ ضبط کر لیں. کسی پودے کو تباہ نہیں بلکہ جڑ سے اکھاڑنا اور اس کو ایسے کرنا کہ نام و نشان نہ رہے. اور ان کے سیڈز کو بھی کہ اس کے، تو اس کو کہتے ہیں ایپسٹمیسائڈ. یہ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے. تو اس وقت طالبان جو کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی ایپسٹمیسائڈ اس سینس میں ہے کہ دیکھیں جو بامیان کے بدھوں کے وہ مجسموں کا آپ نے ذکر کیا نا، دنیا میں کوئی بھی مذہب کے ماننے والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ ابتدا سے لے کر آج تک وہ ایک ہی مذہب کا تسلسل ہے، کیونکہ مذہب خود ہسٹوریکلز ہیں. جتنے بھی مذاہب ہیں یہ ہسٹوریکل ہیں. یعنی اسلام جو ہے اس کی تاریخ 1400 سال سے شروع ہوتی ہے
جو موجودہ جس شکل میں ہم اسلام دیکھتے ہیں یہ 1400 سال، ادروائز تو یہ ابراہیمی جو ہے وہ مذہب اس کا، لیکن تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن انسانی تاریخ تو 1400 سال سے بھی پرانی تاریخ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. اس خطے کی تاریخ بھی 1400 سال سے پرانی ہے. یعنی ہم جہاں پر بیٹھے ہیں یہ گندھارا سیولائزیشن کا حصہ تھا، معلوم تاریخ اس کی جو ہے 5000 سال پرانی. افغانستان بھی اسی طرح. تو کیا یہ ماننا ہمارے لیے کیوں مشکل ہو جاتا ہے کہ جی کسی وقت پر یہاں کے جو باسی لوگ جن کی ہم تسلسل ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے مسلمان نہیں تھے کہ اسلام بطور مذہب ابھی آیا نہیں تھا، اور اسلام بطور مذہب یہاں پر انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا، تو لوگوں کا کوئی مذہب تو تھا، تو اس وقت جو راج مذہب تھا وہ. تو اب ہمیں کس طرح اس بات کا احساس ہوگا اور اندازہ ہوگا کہ ہم ایک تسلسل ہیں، ہم انسانی جو میگا نیریٹو ہے نا، بڑی جو ہسٹری ہے وہ سٹوری ہے، ہم اس سٹوری کا ایک حصہ ہیں. تو اس سٹوری کا حصہ ہم اپنے آپ کو اس وقت سمجھ پائیں گے کہ ہم جو ریلکس ہیں، جو تاریخی ہمارے پاس شواہد ہیں، ان میں اپنے آپ کو ہم تلاش کر سکیں اور ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو بامیان کے جو مجسمے تھے وہاں پر بدھا کے، تو وہ تاریخی اثاثہ تھی ہماری، تاریخی اثاثہ، اور اس نے کئی جنریشنز کو اپنی ایک سٹوری کا حصہ بنا دیا، ان کو احساس دلایا کہ ہم آپ میں سے ہیں، آپ ہم میں سے ہیں. وہ ایک علیحدہ ہے کہ مذاہب بدلتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب تاریخی مقامات پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاریخی مقامات پر جب ہم جاتے ہیں، مثال کے طور پر لوگ حج عمرے پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسے آثار ہیں، لوگ غار حرا بھی جاتے ہیں. تو دیکھیں ایک ایموشنل فیلنگ آپ کو ہوتی ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی یو آر پارٹ آف اے ماسٹر نیریٹو، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے آپ کو جو ہے ایک ماسٹر نیریٹو کا ایک تسلسل، ایک حصہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور جن اقوام ان کی یہ ماسٹر نیریٹو ڈسرپٹ ہو جائے، جو آپ نے کہا نا رپچر کا، یس، تو وہاں پر پھر ایکسٹریمزم اور یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اقوام اور قبیلوں کی جو تاریخی سفر ہے اس سفر کی کنٹینیوٹی ختم ہو جاتی ہے. ایک حصہ اپنے آپ کو دوسرے حصے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتا، روٹ لیس آپ ہو جاتے ہیں. تو پھر جو لوگ روٹ لیس ہو جاتے ہیں کہ تو وہ پھر ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی اس چیز کی کوشش کر دی گئی نا. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پھر دو چیزیں ہیں، آپ نے دو چیزیں بتائیں اور سامعین کو یہ رہا ہوگا کہ ایک چیز ہے. میں جو سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو مذہب کی آپ نے بات کی، کوئی بھی مذہب ہو، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مذہب یہ کہتا ہے کہ دوسرا مذہب جو ہے تو پہلے والوں کو قتل کر دو یا پہلے والے کے ورثے کو تباہ کر دو یا ختم کر دو. مثال مکہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بت تو نکالے گئے لیکن باقی کلچر وہی تھا، یعنی وہ 7 پھیرے ابھی بھی وہی سب کچھ ہے. جن کو یہ جو ہے نا کچھ لوگ یا مولوی حضرات زمانہ جاہلیت کہیں گے، لیکن وہی طور طریقے جو ہے نا مختلف طریقوں سے جاری تھے. علی عباس جلال پوری کی کتاب ہے رسوم اقوام عالم، اور جگہوں پر بھی ہے، لیکن میں نے ان کی اس کتابیں کہ وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سابعین جو ہے یہ مسلمانوں کے انٹیسیڈنٹ، مسلمانوں سے بہت پہلے تھے. وہ لوگ وہ رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھتے تھے، یہ اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے. وہ خانہ کعبے کے جو ہے 7 طواف بھی کرتے تھے، اور وہ دن میں 5 مرتبہ عبادت بھی کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے، میں اسلامی اسکالر کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اسلامی اسکالر جو ہے وہ اس کی تائید کریں گے کہ اسلام خود بھی کہتا ہے کہ اسلام اس سے پہلے کے مذاہب کی تکمیل ہے. یعنی اسلام جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے سے پہلے مذاہب کی تکمیل وہ کہتے ہیں. اس کا کنٹینیوٹی اگین، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹینیوٹی کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری ہے. ہاں بالکل. ہم یہ ابھی تک جو بات کر رہے ہیں نا، ہم صحیح غلط کی نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلسل ہیں اپنے آباء و اجداد کے، اور ہمارے آباء و اجداد جو ہیں ان کی پوری ایک لمبی ہسٹری رہی ہے. آپ نے یہ پھر بتایا کہ جو لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں جی
ہم تو اتنے عرصے پہلے سے تھے, اس کے بعد پہلے زمانہ جاہلیت ان کو ختم کر دو. وہ یہی طالبان ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں, کہ ہم 2021 میں آئے ہیں اور اس سے ہم سے پہلے جو 20 سال والے تھے ان کا کلچر بھی وہ سارے ہمارے اینیمیز ہیں. یا جو 4 سال ہم نے 1995 سے آنورڈ گزارے وہی اسلام تھا, باقی سارے جو ہے نا ملحد ہیں اور وغیرہ, ان کو ختم کر دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایسے بلیف رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق ہو, کیونکہ مذہب تو کنٹینیوٹی پہ بلیف رکھتے ہیں, یہ لوگ نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ شلیدون مارکیٹ کے لیے جاتے ہیں. مارکیٹ میں ٹیررزم ایک کرنسی ہے, ایکسٹریمزم کرنسی ہے, مارکیٹ میں قتل مقاتلہ ایک کرنسی ہے, مارکیٹ میں جو ہے نا کلاشنکوف کے نام پر ریاست کو قبضہ کرنا ایک کرنسی ہے, لوگوں کے مال و جان کو مال غنیمت سمجھنا ایک کرنسی ہے. آپ آسانی سے سب کچھ لے لیتے ہیں جس پہ کسی نے 30-40 سال لگائے. تو جب یہ سلسلہ ہے تو یہ تو پھر پاور پالیٹکس ہے, اور کروٹ پاور پالیٹکس ہے. ہلاکو خان اور جنگیز خان کی پاور پالیٹکس ہے. اس میں لوگوں کا عمل دخل اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو شلیدون میں وقت گزار رہے ہیں, وہ تو رپچر میں گزار رہے ہیں, ایپسٹیمیسائڈ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں توقع کر سکتے کہ لوگ تابعہ کریں یا سر جھکائیں, بلکہ جتنا وہ کر سکتے ہیں ہر لیول پر وہ اس کی نفی کریں اور مذہب کے نام پر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں. عرفان, ہم نے شاید پچھلے اپنے کسی پوڈ کاسٹ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ مثال کے طور پر گرامشی یا التھوسر جو بڑے بڑے وہ فلاسفر جو ماڈرن فلاسفر ہیں, یا فوکو, ان کی بات وہ ایمفیسس اس بات پر لاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئیڈیالوجی یا پاور جو ہے یہ تو لوگوں کو جو ہے مثال کے طور پر اپنی محکوم پن پر کنونس کر دیتے ہیں, لیکن انسان کے اندر ایک چیز موجود ہے جس کو کہتے ہیں ایجنسی, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ایجنسی سے مراد یہ ہے, اور یہ ہوپ ہے ہمارے لیے, امید ہے, یہ ہمارے لیے ایک امید ہے. وہ سہیل وڑاج کی جو ایک کتاب آئی تھی نا, اس کا ٹائٹل دیا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, یہ طالبان والی کمپنی نہیں چلے گی, یہ چلنے والی نہیں ہے. لیکن ہمیں انتظار اس بات کا نہیں ہے کہ یہ کمپنی جو ہے بہت سارا نقصان کر کے خود جو ہے کسی کھائی میں گر کے تباہ ہو جائے. یہ اپنے ساتھ افغانستان ہماری جو ہے وہ میموری, کلچر اور ریڈکس یہ ساتھ لے جائیں گے. تو اسی لیے جو سول سوسائٹی جسے کہتے ہیں, میں تو پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم کو دیکھ کے مجھے بہت حوصلہ ہوتا ہے کہ بے شک حالات جتنے ہی دگرگوں کیوں نہ ہو. بادشاہ خان جو ہے وہ تو 1988 میں جو ہے وفات پا گئے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ منظور احمد پشتین, محسن داوڑ, علی وزیر جو ہے, پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں افراسیاب خٹک صاحب, ان کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں بشرا گور ہیں, وہ جو ہے نا عصمت شاہ جہان, ثنا اعجاز, بلوچستان میں کتنی بڑی موومنٹ ہے خواتین, مہرنگ بلوچ, وہ سب. تو ان سب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یس, انسان تو فنا ہو جاتا ہے, لیکن انسان کا فلسفہ وہ انسانوں کی فلاح کے لیے ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ساتھ میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہلاکو خان, چنگیز خان بھی تو ختم ہو گئے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے والے بھی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرف یہ, تو ہم دیکھتے ہیں جس طرح پشتون لینڈ میں اور ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کے اندر مسلسل پاسون ہو رہے ہیں. پاسون پشتو کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاسون اگر اردو میں ہم اس کا ترجمہ کر دیں تو وہ یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگ یا لیٹے ہوئے لوگ جب اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو پشتو میں جو ہے پاسیدل وہ کہتے ہیں. تو یہ ہم وہی کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے آلتی پالتی لے کے وہ زمین پر بیٹھے تھے یا لیٹے تھے, جاگ رہے ہیں, جاگ گئے, اٹھ گئے. اب اتنی ہمت ان کی ہو گئی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے, انہوں نے چلنا شروع کر دیا. اور یہ قدم جو ہے یہ آگے کی طرف ہی جائے گی, یہ کبھی پیچھے کی طرف نہیں جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور سامعین کا بھی. اس کے ساتھ ہم بات جو ہے نا ختم کریں گے یہ پوڈ کاسٹ. اور وہ بات میرے خیال میں یہ ہے
کہ یہ بھی ہمیں اپنا کلچر ہی سکھاتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں اپنے ان لوگوں کا جن کا ہم نے پہلے نام لیا. میں 20-25 سال کی تو بتا سکتا ہوں، اگر زیادہ نہیں بتا سکتا. میں جرنلسٹ رہا ہوں. یہاں پہ جو جنگ جاری تھی اس میں جو ہے ہمارے بہت سے لوگوں کے پاس کوئی امید نہیں تھی. ہم روزانہ خودرو پودوں کی طرح یہاں ملیٹنسی دیکھ رہے تھے. باڈیز تھیں، عقل نہیں تھا، اور گنز تھیں اور مارا ماری تھی. اس میں جو چند نوجوان اٹھے اور ان کے ساتھ ساتھ خواتین اٹھی، انہوں نے جو علم بلند کیا، اس سے ہمیں بھی ایک امید ملی. اور یہ کلچر ہے اس ریجن کا، بلکہ ہر انسانی تاریخ کا کلچر ہے کہ ایک طرف ہلاکو خان، چنگیز خان ہوتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری، ہر عہد میں ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے جیسے لوگوں کو جو لیٹے ہوتے ہیں، ان کو کھڑے ہونے کا اور شعور کے ساتھ اور عقل کے ساتھ اور اپنے کلچر کے ساتھ اس کو جڑنے کا موقع پرووائڈ کرتے ہیں. بلکہ اس کو اگر اسپیسیفک کرتے ہیں عرفان، اگر ہم کہیں کہ جی اگر چنگیز خان ہلاکو خان ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ خان بھی ہوتا ہے، مہرنگ بلوچ بھی ہوتی ہے، سمی دین بھی ہوتی ہے، منظور احمد پشتین، ٹھیک ہے نا، یہ سارے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ بڑی امید کی بات ہے. لیکن میں اس کلچر پہ ختم کروں گا کہ کاش ایسا ہو کہ جس طرح ہلاکو خان اور چنگیز خان ہمارے نصابوں میں ہے، پاپولر ہے، اس سے زیادہ جو ہے نا ہمارے یہ لوگ ہوں جو ہمارے ہیروز ہیں. کیونکہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کبھی بھی ہمارے ہیرو نہیں رہے اور نہ کبھی رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.